अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हक़ाइक़ टीवी में प्रोग्राम हक़ाइक़ पे एहसान बिटालवी में आपके होस्ट मुस्तफ़ा एहसान। नाज़रीन, आप कहीं भी जाएं, हर बंदा यही बोलता है कि लॉकडाउन का असर कैसा पड़ा है, टाइम पे शुरू किया गया नहीं किया गया, लेकिन हमारे मुल्क में जो मीडिया में दिखाया जा रहा है वो सिर्फ ये है कि सियासी पार्टियां क्या कह रही हैं। सियासी पार्टियां अपने मुफाद के लिए बोल रही हैं, सिर्फ कि दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कि हम पे एतबार करते हैं अगर हम हुकूमत में होते हैं। उसके अलावा उनका कोई मकसद नहीं है और ये आप भी जानते हैं, कुछ लोग सुनना नहीं चाहते, लेकिन हकीकत यही है। असल में स्मार्ट लॉकडाउन और लॉकडाउन में उसमें हमें हुकूमत में क्या करना चाहिए था, क्या किया है, क्या फ़वाइद थे, क्या नुकसानात आए हैं, उसके हवाले से हम सियासी पार्टियों को अलग से रख के हम आज गुफ्तगू करेंगे। नासिर शराजी साहब से, सीनियर जर्नलिस्ट तजियाकार है, कि ये हमें ब्रेक डाउन करें कि इनके ख्याल से लॉकडाउन का असर क्या हुआ है पाकिस्तान पर, इसके असरात क्या पड़े हैं और हम इससे आगे कहाँ लेके चलेंगे इसको। मुसा साहब बहुत शुक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता आपने उठाया है। देखिए, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जो है ना उसको समझने की ज़रूरत है। वेस्ट का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो एब्सोल्युटली मुख्तलिफ है, ग्राउंड रियलिटीज़ और हैं, और हम जो देख रहे हैं वो बिल्कुल एक नई चीज़ है जो हमारे सामने आई है। वो ये है कि सारा झूठ का कारोबार था। देखिए, हमने स्पेनिश फ्लू का ज़माना नहीं देखा, सदियों पहले की बात है, एक तवील अरसा बीत गया, सुनी सुनाई बातें, जो बताया जा रहा है वो यकीनन ऐसा हुआ होगा, लेकिन ये तो हमारी आंखों देखे वाक़यात हैं ना जी। देखिए, ये एक नमूनिया है जिसको कांटे लगा के नाम इसका कोरोना रख के इसको मार्केट किया गया, और बड़ा वाइब्रेंट इंग्लिश मीडिया, अमेरिकन मीडिया और यहूदी मीडिया जो है इसके पीछे है, ताकि पूरी दुनिया पे खौफ तारी करके पूरी दुनिया की इकानमी को तबाह कर दिया जाए, और बाद अपनी वैक्सीन, अपनी मेडिसन, अपने वेंटिलेटर और के ज़रिए ना सिर्फ अपनी इकानमी को बेहतर बनाया जाए बल्कि सारी दुनिया को वो नैनो चिप जिसका बहुत जिक्र होता है वो लगा के कंट्रोल भी किया जाए। तो बिहाइंड द कर्टन ये है वो मंसूबा, और सामने रखा गया कोरोना। अब मैं समझता हूँ कि देखिए, कोरोना जैसे कहा जाता है कि जनाब वो नमूनिया ही की एक किस्म है, फेफड़ों को वो डैमेज करता है और उसके बाद इंसान मौत के मुँह में चला जाता है। देखिए, नमूनिया बहुत पुरानी बीमारी है, सर्दी से भी इफ़ेक्ट होता है, किसी और वजह से भी फेफड़े कमज़ोर हो जाएं, नाकारा हो जाती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट होता है हमारे इस रीजन में जिसमें हम रहते हैं, यहाँ पे पोल्यूशन बहुत है, खुराक खालिस नहीं है, इससे सिर्फ फेफड़े मुतासर नहीं हो रहे बल्कि दिल, दिमाग, किडनी, लिवर, हर चीज़ मुतासर हो रही है। हर बंदा पहले से बीमार पड़ा है इन चीज़ों से। जी, हर आदमी बीमार है। मैं आपको ये बात लिख के देने को तैयार हूँ कि 22 करोड़ आवाम का अगर आप सबका टेस्ट करें और किट जो हैं वो जेन्युइन हो, फेक और 2 नंबर किट्स ना हो, तो हर आदमी को कोरोना निकल आएगा। तो मैं समझता हूँ कि हमारे फेफड़े, हमारे जो ऑर्गन हैं, जो बाकी हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, वो तो फिट हैं ही नहीं। लिहाजा अब ये कह देना कि जनाब चूँकि कोरोना है लिहाजा कंप्लीट लॉकडाउन में चले जाएं या फिर स्मार्ट लॉकडाउन में चले जाएं, ये उस ड्रामे को थोड़ा सा ओवर प्ले किया जा रहा है। जितने अरब रुपए, जितने अरब डॉलर सारी दुनिया में और पाकिस्तान में ख़त्म कर दिए गए इस बहाने, मैं समझता हूँ कि सिर्फ कूड़ा करकट उठा दिया जाता पूरे मुल्क से और रिसाइकिल करके उससे बिजली बनाने के प्लांट लग जाते और शहरों को साफ़ कर दिया जाता, तो कोरोना शरोना यहाँ पे जितना था उसने भी ख़त्म हो जाना था। नंबर 2, जो मिलावट हो रही है खानों में, खाने पीने की चीज़ों में, इसको कंट्रोल करके एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दे के लोगों को बिहाइंड दी बार भेजा जाता, तो कोरोना छोड़ के दीगर बीमारियां जो हैं वो उनका भी खात्मा हो जाना। शायद साहब, हमारी कौम तो मिर्चों में ईंटें तो वैसी दहाइयों से खाती आ रही है, तो वो तो अगला बनती है। लेकिन मैं पहले आना चाहूँगा, वाकई पहले जो आपने पहला फिक्रा बोला था कि हमें ये डरा के रखा गया, ये वो इस तरह करके, मैं आपको नाजरीन, मैंने कल परसों एक ट्वीट की थी जिसमें मुझे सिर्फ 10 मिनट लगे थे हुकूमत की अपनी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से इनको इदाद शुमार लेके कि मई के पहले हफ्ते में ये शाही साहब की बात की तायीद करने के लिए कि हमारा मीडिया, ये करप्ट मीडिया, लिफाफा मार का मीडिया हमारे साथ कर क्या रहा है। मई के पहले हफ्ते में नाजरीन, हमारे जो 100 टेस्ट जो किए गए, 100 के हिसाब से अगर उसमें से 12% लोग पॉजिटिव हुए थे, आपके 100 में से 36 लोग, हर 100 पेशेंट में से 36 लोग रिकवर हुए हैं, हर 100 पेशेंट में से 2.3% लोग उनकी डेथ हुई। नासिर साहब, आपके 18 पेशेंट्स रिकवरी के अगेंस्ट 1 डेथ है, और ये बातें मीडिया क्यों नहीं उठा रहा? देखिए, मीडिया इसलिए नहीं उठा रहा कि मीडिया कंप्रोमाइज्ड है,
میڈیا گورنمنٹ کی لائن کو اس لیے ٹو کرتا ہے کہ وہاں سے اس کے مفادات وابستہ ہیں، وہاں سے ایڈورٹیزمنٹ آتی ہیں، وہاں سے بزنس آتا ہے، اور اس کے علاوہ امبریلا کے طور پہ بھی تو ہمارے یہاں میڈیا کو. لیکن ہم لاشوں سے نہیں ڈرتے، ہم زخمیوں سے نہیں ڈرتے. امریکہ، برطانیہ، نیٹو کے بیشتر ممالک جو ہیں وہ جب لاشیں دیکھتے ہیں تو ان کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں. اس خیال کے تحت افغانستان کی جنگ میں، اس سے پہلے عراق کی جنگ میں، اس سے پہلے کویت کے معاملے میں جتنے لوگ مارے گئے نیٹو فورسز سے ریلیٹڈ، ان کے تابوت فریزر میں رکھے رہ گئے. کئی سال وہ تابوت وہیں پہ رکھے ہوئے تھے، وہ گھروں کو واپس نہیں بھیجے. اب میں ایک اور سوال کرتا ہوں کہ اچھا جی، اب یہ جو روز آپ لاشیں جو روز دفنا رہے ہیں. ان کے اگلے سوال سے پہلے ایک بریک لیں گے ناظرین، ابھی آپ سے واپس حاضر ہوتے ہیں. شکریہ. السلام علیکم ناظرین، حقائق ٹی وی احسان بٹالوی میں مصطفیٰ احسان آپ کے ساتھ واپس. ناظرین، ابھی بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے شاہد صاحب کے ساتھ ہمارے اسمارٹ لاک ڈاؤن پاکستان کے اس کے کیا نقصانات تھے، کیا فوائد حاصل ہوئے، کچھ ہوئے بھی کہ نہیں ہوئے. تو سب ہم نے دنیا کے بارے سے تو بات کر لی. اب آتے ہیں پاکستان کی طرف کہ آپ کے خیال سے لاک ڈاؤن پاکستان میں کیسے ہینڈل کیا گیا اور اس کے کیا نقصانات آپ دیکھ رہے ہیں ہوتے ہوئے لانگ ٹرم. مصطفیٰ صاحب دیکھیے، میں روز اول سے اپنے تھیسس پہ قائم ہوں وتھ ریفرنس ٹو کرونا جب لانچ ہوا، پھر اس کو بتایا گیا کہ جناب دنیا کو نگل جائے گا اور ترقی پذیر ممالک اور بالخصوص پاکستان کو تو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا. باہر سے ایجنڈا تو یہی آیا کہ 22 کروڑ کی آپ کی آبادی ہے، کم از کم 1 کروڑ کو کرونا آپ ڈکلیئر کریں، اور پورا کروڑ نہیں تو آدھا کروڑ کو جو ہے وہ تو موت کی نیند سلائیں، تاکہ ہمارا جو ایجنڈا ہے عالمی ایجنڈا، اس میں آپ کا جو ہے وہ شیئر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں نظر آئے. اب اس بات کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے آگے چلتے ہیں. دیکھیے، میں جس اپنے تھیسس کا ذکر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر یہ وبا اتنی ہی جان لیوا ہوتی کہ ہمیں کمپلیٹ لاک ڈاؤن پہ جانا پڑتا تو 70 لاکھ کے قریب افراد جو اس ملک میں بستے ہیں وہ خانہ بدوش ہیں، وہ جھگیوں میں رہتے ہیں. اور آپ کراچی سے لے کے خیبر تک اگر آپ ٹرین پر سفر کریں یا بائی روڈ جائیں تو سڑک کے دونوں طرف آپ کو اور ریل کی پٹری کے ساتھ ساتھ جو چیز ایک واضح طور پہ نظر آئے گی وہ یا میدان ہیں، ریگستان ہیں، لہلہاتی فصلیں ہیں، یا اس کے بعد پھر یہ کلاس ہے جس کا میں نے ذکر کیا، یہ جھگیوں میں رہنے والوں کی آبادیاں ہیں جو میلوں میں پھیلی ہوئی ہیں، ہر بڑے شہر سے جڑی ہوئی بھی ہیں اور ان سے ہٹ کے بھی ہیں. تو پھر تو اس حساب سے تو ان کے ہاں تو پینے کا پانی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، تو جن کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے وہ اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے، وہ دن میں 20 دفعہ ہاتھ نہیں دھو سکتے، وہ 10 دفعہ غسل نہیں کر سکتے، وہ اپنا لباس نہیں دھو سکتے. تو وہاں تو پھر کرونا اتنا ہونا چاہیے تھا کہ لاشیں ٹرالیوں میں، ٹریکٹرز میں اور ٹرکوں میں بھر کے آنی چاہیے تھی. ایسا نہیں ہوا. میں تائید کرتا ہوں آپ سے. ٹھیک ہے جناب. لہٰذا اب ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ کرونا ڈرامہ جو ہے وہ اتنا خوفناک بنایا گیا ایز اے میٹر آف فیکٹ تھا نہیں. اب آتے ہیں لاک ڈاؤن کی طرف. تو جب یہ طے ہو گیا کہ دنیا میں وہ جو مرضی کرتے رہیں، کرونا کا اسموک اسکرین جو ہے وہ بنا کے اس کے پیچھے جو بھی انہوں نے کرنا ہے وہ کرتے رہیں، ہمیں عقل سے سمجھ سے کام لینا چاہیے اور معاملات کی طرف اپروچ جو ہے وہ سینٹیمنٹل نہیں ہونی چاہیے، سینسیبل ہونی چاہیے. اب ہمیں دماغ استعمال کرتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ ہم ان کے اعلی کار بن کے کہاں تک جا چکے ہیں، کتنا اپنے آپ کو برباد کر چکے ہیں اور مزید بربادی سے ہم اپنے آپ کو کیسے روکیں. اس سلسلے میں دیکھیے، اکانومی کو بہت بری طرح نقصان ہوا ہے. ساری دنیا کو ہوا ہے، جو بھی ان کے اس ایجنڈے کے تحت چل رہے تھے ہمیں بھی ہوا ہے. ہم ایک ترقی پذیر ملک ہیں اور یہ تو اب ایک فیشن بن گیا ہے ترقی پذیر ملک کہنا. ہم بنیادی طور پہ غریب ملک ہیں. ہمارے جتنے وسائل تھے ان کو لوٹ مار سے لوگ یہاں سے نکال کے پیسہ اور جہاں کے وسائل کو اجاڑ کے بیرون ملک لے گئے اور وہ ان کے ملکوں کے جو بینکس ہیں اس میں پڑا ہوا ہے. ہماری دولت آئی مین ٹو سے. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم اپنی اکانومی کو مزید تباہی سے بچا کیسے سکتے ہیں. میرا خیال ہے یہ لاک ڈاؤن کو جو اسمارٹ لاک ڈاؤن میں اب تبدیل کیا گیا، پتہ نہیں ہے عمران خان صاحب نے اس کی کمر پتلی کر دی ہے یا اس کو سرخی پاؤڈر لگا کے اسمارٹ کیا ہے، کیسے؟ مجھے تو یہ اسمارٹ نظر نہیں آ رہا. مارکیٹس میں، بازاروں میں افراد کے جمع غفیر ہیں، لوگ خریداری کے لیے نکلے ہیں، روزمرہ کام کے لیے نکلے ہیں. آپ بے شک ٹائم 8 سے 5 کر دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن لوگوں کے جمع غفیر ہمیں سڑکوں پہ نظر آ رہے ہیں. پھر پک اینڈ چوز کر کے کچھ انڈسٹری کو اجازت دی گئی. اب دیکھیے نا، یہ جیسا میں آپ کو قطع کلامی کی معافی، میں آپ کو یہاں ایک بات ناظرین کو کرتا ہوں جہاں پہ میں آپ سے تھوڑا سا ڈفر کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اس میں ٹھیک ہے حکومت کو امپلیمنٹیشن حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن 2 مثالیں دوں گا میں آپ کو.
نیوزی لینڈ اس دنیا میں ایک پہلا ملک ہے جس کے پچھلے 4 دن میں ایک بھی پازیٹیو کیس نہیں آیا. ایک واحد ملک ہے. اور اس کے وہ آپ بتا دوں گا انہوں نے کیسے کیا لاک ڈاؤن. دوسرا ہے سویڈن کی ایگزامپل دیتا ہوں. نیوزی لینڈ وہ اسمارٹ لاک ڈاؤن ہی تھا, لیکن وہاں کے لوگ عقل مند تھے, عقل مند ہیں. ان کو پتا تھا کہ ہم نے کیا تدابیر کرنی ہے. ٹھیک ہے, ان کے پاس پیسہ بھی ہے, گھر میں کھانے کی اشیاء بھی گورنمنٹ نے پرووائڈ کی ہیں وہ لیکن ان کے لوگ سمجھدار تھے. سویڈن کو آپ لے لیں, انہوں نے لاک ڈاؤن کیا ہی نہیں قطن سے, بالکل نہیں کیا. ان کی ابھی بھی 3000 کے قریب اموات ہیں, کیونکہ انہوں نے اسیس کر لیا تھا. جو کمپلیٹلی ڈفرینٹ وہ ہے تھاٹ ہے اس میں. اب ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یہ کہنا شروع کر دیا کہ مے بی سویڈن واز رائٹ. انہوں نے کہا تھا کہ آپ 65 سال سے اوپر کے بچے گھر بیٹھ جائیں, باقی سارے گھومتے پھرتے رہیں, جن کو ہونا ہے ان کو ہو ہی جانا ہے. لیکن وہ کلیم کر رہے ہیں کہ اگلے مہینے کے اینڈ تک, اس مہینے کے اینڈ تک اسٹاک ہوم کی 50% آبادی کورونا سے آنے والے وقتوں میں, آنے والے سالوں میں بھی امیون ہو چکی ہوگی. تو میرا بات وہی ہے کہ یہ عوام پہ ڈپینڈ کرتا ہے. یہاں کی جاہل مطلق قوم جو ہے وہ نہیں سنتی, اس کا کیا کریں گے آپ؟ جی نہیں سنتی نا, تو ان کو بہرحال ایجوکیٹ تو ہم نے کرتے رہنا ہے. دیکھیے اگر کوئی شخص عقل کی بات نہیں سن رہا, عقل کے ناخن نہیں لے رہا, تو ہم اس کو حالات کے رحم و کرم پہ تو نہیں چھوڑ سکتے. ہم نے تو اپنا فرض ادا کرنا ہے. انٹلیکچوئل کا کام کیا ہے, میڈیا کا کام کیا ہے, حکومت کا کام کیا ہے, ذرائع ابلاغ کا جو کام ہے وہ تو ان کو کرنا چاہیے. بات پھر وہی ہے, میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ پھیپھڑوں کی کئی بیماریاں ہیں, دل کی کئی بیماریاں ہیں, گردوں کی بیماریاں ہیں, جگر فیل ہوتے ہم نے دیکھے ہیں, مختلف آرگن کے فیل ہونے سے اموات ہوتی ہیں. آج مجھے ساری دنیا یہ بتائے کہ کرونا کے ذریعے تو مرنے والوں کی تعداد روز بڑھا چڑھا کے بتائی جا رہی ہے. کیا دل سے دورے پڑنے سے جو لوگ فوت ہوتے تھے وہ ختم ہو گئے؟ اب دل کا دورہ نہیں پڑا کسی کو 2 ماہ سے, کسی کا کڈنی فیل نہیں ہوا. جن کے ہو رہے ہیں ان کو کرونا کی کیٹیگری میں ڈال کے ایسے کیا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. حقیقت یہی ہے, گراؤنڈ ریالٹی یہی ہے, ایویڈنس آ چکا ہے, ساری دنیا کے پاس ایویڈنس ہے, ہمارے پاکستان کے پاس بھی ہے, ایکسپرٹس بھی یہ بتا رہے ہیں. تو اب ہمیں اس ڈرامے کو ختم کر کے, یہ لاک ڈاؤن اور سمارٹ لاک ڈاؤن کو ختم کر کے بالکل ملک کو اوپن کر دینا چاہیے. اور پھر میں وہی کہتا ہوں کہ اچھی صحت کے لیے فضا کو صاف ستھرا رکھیں, آس پاس گندگی کے ڈھیر جو ان کو اٹھوانے کا انتظام کریں, خوراک کو خالص بنائیں تاکہ اچھی خوراک ہوگی, امیون سسٹم خود بخود بہتر ہوگا. ہم کرتے کیا ہیں, ہم خوراک کی ملاوٹ کو ختم نہیں کر رہے. ہسپتال بنانے کے لیے ہم اربوں روپیہ خرچ کرتے ہیں, چونکہ اس میں کمیشنز ہیں, پھر دوائیاں ہیں, پھر فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں, پھر وہ اپنی دوائیاں بیچتی ہیں انہی امراض کی, جن امراض کو پیدا کرنے میں ان کا کسی نہ کسی طرح رول ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے ریئلسٹک اپروچ ہونی چاہیے. اور انہی ادویات والی کمپنیز کے پیرو پہ وہ ڈاکٹرز ہیں جن کی پوری فیملیز ہر سال گھومنے پھرنے باہر جاتی ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیے برائب کے اب جو مختلف طریقے ہیں وہ بدل رہے ہیں نا. پہلے تھا کہ کیش برائب دو اور اپنا کام کرا لو. اب یہ ہے کہ کیش کے ساتھ ساتھ غیر ملکوں میں جائیدادیں, لوگ بنی بنائی جائیدادیں کمپنیاں آفر کر دیتی ہیں, سیر سپاٹے کے ٹرپ ہوتے ہیں, بے شمار چیزیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اگر بنیادی طور پہ 2 کام کر لے کہ خوراک میں ملاوٹ کی سزا موت رکھ دے اور کوئک ڈسپوزل ہو مجرموں کا, 8 دن کے اندر فیصلہ ہو, خوراک خالص ہو جائے. ساری دنیا میں سخت سزائیں دی جاتی ہیں, صرف ہمارے یہاں نہیں ہیں. تو آدھے سے زیادہ بیماریاں ختم ہوں گی. ہسپتالوں میں جو پیشنٹ کا جو نمبر آف پیشنٹ جو وہاں پہ پہنچتے ہیں وہ 10%